अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे जितनी भी नशरियात है वो आप उनको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। तो गुफ्तगू जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में शुरू है और काफ़ी प्रोग्रामात हम कर चुके हैं। आज किस्त नंबर 18 में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मुख्तलिफ़ अनावीन से गुफ्तगू का सिलसिला हमने रखा। और चूँकि मौजू कुछ इस तरीके से हैं कि इसकी जो वुसअत है वो काफ़ी वसी तर है और मुख्तलिफ़ एंगल से जो है मुख्तलिफ़ अनावीन से जो है इस मौजू पर गुफ्तगू की जा सकती है। तो एक जो है हमारे पास जो कि ग़ैबत कुबरा का दौर है, तो इस दौर में जो अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता हमवार कर लिया है वो है दुआ। यानी दुआ वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से इंसान वो नामुमकिन काम जिसका होने का इम्कान नहीं होता उसको भी अल्लाह ने इस रास्ते से वो काम भी हल कर सकते हैं। यानी जो बंदा दुआ करने वाला है अल्लाह उसके बहुत सारे मुश्किलात हल फरमा देता है। इसी वजह से फरमाया कि अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन के लिए असलहा है। यानी मोमिन का असलहा जो है वो दुआ है। ज़ाहिर है दौर ग़ैबत का दौर है और इस दौर में इमाम चूँकि मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा वसीला मौजूद है वो है दुआ। तो हमें कसरत से दुआ करनी चाहिए, हर रोज़ दुआ, बल्कि हर लम्हे में हमें दुआ जो है वो फरामोश नहीं करना चाहिए, हमेशा दुआ करना चाहिए। और बिलखुसूस दुआ जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए जो दुआ है ये नहायत ही मुहिम है और बहुत ज़्यादा ताकीद इस बारे में हो चुकी है। और फिर दूसरे रिवायत में हमारे पास हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलैका बिद्दुआ फ़इन्नहु शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा। यानी दुआ जो है अपने आप को मुस्तलज़िम कर दो, अपने आप को पैवस्ता कर लो, अपने आप को दुआ का आदी बना लो। आदत किस चीज़ की आदत डाल दें? बिद्दुआ, दुआ की आदत डाल दें। चूंकि दुआ जो है ये एक ऐसी चीज़ है शिफाउन कुल्ला दा, ये शिफा है हर किस्म के दर्द के लिए शिफा है ये दुआ। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है एक मोमिन के लिए सख्तरीन दौर यही है कि वो हज़रत अपने वक्त की जो हुज्जत है उससे दूर है। तो जाहिर है कि हमें दुआ का जो रास्ता हमारे पास जो है उसको कभी फरामोश नहीं करना चाहिए और इसमें हमें जो है हर रोज़ और हर वक्त दुआ करनी चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि हम एक आलिम को भी बुलाते हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना इशफ़ाक़ हुसैन जलालपुर से हमारे पास मौजूद है, जलालपुर हिंदुस्तान से। और इंशाल्लाह बाकी जो है दुआ के बारे में उनके साथ गुफ्तगू इंशाल्लाह करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है इंशाल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मौला के अमान में रहे। सबसे पहले तो हम इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि आपके काफ़ी सारे मसरूफ़ियात है तबलीग के उन्वान से, तो उतनी मसरूफ़ियात के बावजूद भी आपने टाइम निकाला और यहाँ मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुए। तो हम जितना भी इमाम हुसैन ग्रुप के अरकान है वो सब के सब आपके शुक्रगुजार हैं। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे कि आप लोगों ने ये मौका दिया और अल्लाह ने हमें तौफीक दिया कि हम इस चैनल के ज़रिए से कुछ मोमिनीन तक दीन की बातों को पहुंचा सकते हैं। लिहाजा जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चैनल का भी शुक्रिया, तमाम अरकान का भी शुक्रिया।
الہی بسم مولا اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ہم دعا کے بارے میں جو ہے گفتگو کر رہے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال آپ سے دعا کے بارے میں ہی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ تو ہمارے پاس ایک عظیم دعا ہے بے نام دعائے نطبہ۔ جی دعائے نطبہ ایک عظیم دعا ہے، بھلے تو سوال میں اس طریقے سے کر لوں کہ دور حاضر میں دعائے نطبہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین۔ ہم لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دعا بہرحال معبود اور عبد کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، بے شک، اور ہمیشہ ہم آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن تمام مذاہب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو انسان اپنے معبود اور پروردگار کو مانتا ہے، کسی بھی وقت اور کسی بھی منزل میں اپنے بارگاہ سے دعا کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں مطالبہ کرتا ہے، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ بے شک، اسی طرح ہمارے بھی جو ہے وہ ہم اپنے پروردگار کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بے شک، مگر دعائے نطبہ، یہ دعا باقی دعاؤں کے مقابلے میں اس دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، ہم لوگ جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرے ہے زیارت۔ بے شک، دعا اور زیارت میں فرق یہ ہے کہ زیارتیں عام طور سے جو بیان کی گئی ہیں اس میں معصومین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جس کی بھی زیارت پڑھی جائے، بالکل، احمد سے ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں اور ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن دعاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں رابطہ اللہ سے ہوتا ہے اور اپنے معبود سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ زیارتوں میں جس کی زیارت پڑھی جاتی ہے اس کی معرفت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس سے دعاؤں میں ہم اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ بے شک، مگر یہ دعا ندبہ وہ دعا ہے کہ جس میں دوسری دعاؤں کے مقابلے میں یہ دعا الگ ہے، کہ اس دعا میں کو دعا ندبہ کہتے ہیں، اور امام زمانہ سے متعلق ہے، مگر اس میں اللہ سے دعائیں کم ہیں۔ بے شک، اس دعا میں اللہ کے بارے میں گفتگو کم کی گئی ہے۔ چھٹے امام نے اس دعا کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، سبحان اور اللہ، آپ ہی سے منقول ہے یہ دعا۔ بے شک، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ دعا ندبہ میں سب سے پہلے حمد پروردگار ہے، اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پر اور صلوات درود اللہ ہے، وآلہ، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں اور یا ائمہ معصومین ہوں، اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے بے شک، کہ ہم نے ان کا انتخاب اپنی نمائندگی کے لیے کیوں کیا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کے کچھ واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، چاہے جناب آدم ہوں، جناب نوح، جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء اور رسول اور ائمہ کو مبعوث کرنے کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر مولا کائنات کی جانشینی کو بیان کیا ہے، اور جو ان پر ظلم ستم ہوئے چند جملے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، بے اور شک، اس کے بعد پھر امام زمانہ کے بارے میں بیان ہوا ہے، جو تفصیل اور اسی امام سے یہ زیارت مرصوب ہے، یہ سبحان دعا اللہ، منصوب ہے، اور اسی امام کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ بے شک، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں کہ امام زمانہ اور کیا ہے۔ لہذا اس دور حاضر میں اور اس زمانے میں جب ہر طرف پرآشوب ہے زمانہ ہے، ہر طرف لوگ بے چین ہیں، ہر طرف بے سکونی ہے، کسی انسان کو اطمینان نہیں ہے، بے تو شک، لہذا
اس دعا کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں نہیں بلکہ امام سے توسل کرتے ہوئے امام سے فریاد کرتے ہیں ڈائریکٹ، بے شک، اور وہاں سے القاب امام کا شروع ہوتا ہے، اینا بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ، اللہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مسلسل جملے جو ہیں وہ زمانے کے امام کے سلسلے میں ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام کیا ہے۔ لہذا جب اس میں ساری چیزیں، انبیاء کا تذکرہ، امامت کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ اور خدا کا ذکر ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس دعا کی اس دور حاضر میں سخت ضرورت ہے بے شک، کہ ہم آپ اور مومنین کرام ان دعاؤں کو پڑھیں، بے شک، اور اس کے بعد دیکھیں کہ امام نے اس میں کیا بیان کیا ہے اور امام ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ بے شک، اس لیے کہ آئے زمانے میں اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب دنیاوی اور مادی وسائل سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتا ہے تو پھر وہ مذہب کی طرف آگے بڑھتا ہے اور روحانی کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ شاید ہمارے مسئلے اس ذریعے سے حل ہو جائیں۔ لہذا ندبہ کے ذریعے سے ہم امام سے توسل کرتے ہیں اور امام کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام کی پریشانیوں کو بھی ہم اس کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت امام پردہ غیب میں ہے، بے شک، خود اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ لہذا اس دعائے ندبہ کو اس زمانے میں بہرحال پڑھنا ضروری ہے، تاکہ کم از کم جمعہ ہی کو صحیح کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کر سکیں۔ اور دعائے ندبہ کے چونکہ مشہور مفہوم ہے، مومنین جانتے ہی ہیں، ندبہ ہے وہ آہو فریاد جو ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہمارے دل میں امام کی طرف سے اتنا زیادہ درد، پیار اور محبت ہونا چاہیے کہ ہم ویسے طلب کر کے امام کو پکاریں جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو پکارتی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہاں، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے دعائے ندبہ کا جو ایک خلاصہ تھا، جس کو مومنین کو آپ نے متوجہ فرمایا کہ کس طریقے سے اس دعا کی اہمیت ہے اور دور حاضر میں اس کی کس قدر ضرورت ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ تو اسی اعتبار سے جو بات جو دعا سے شروع ہوئی ہے، تو میں ایک اور دعا ہمارے پاس ہے جو کہ حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے اس کے ساتھ منسوب ایک دعا ہے، اور اس کا ایک جملہ ہے، فرماتے اللہم ارزقنا توفیق طاعہ وبعد المعصیہ۔ اس جملے کے بارے میں اور اس دعا کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ استفادہ کر سکیں۔ ہم نے دعا فرمائی، یہ بھی جو ہے وہ امام زمانہ کی ایک مشہور دعاؤں میں سے دعا ہے۔ بے شک۔ اس کو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بیان کیا، اور دوسری کتابوں میں بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اور یہ بڑی اہم دعا ہے، خاص کر معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ امام نے دعا مانگی ہے تو امام کا کوئی بھی عمل ابس اور بیکار نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ اور تمام مومنین جانتے ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ عام طور سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں، یا تو وہ شے ہمارے پاس نہیں ہے بے شک، تب مانگ رہے ہیں، اور یا اگر ہے تو ضرورت بھر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تب ہم مانگ رہے ہیں۔ دعا کا مفہوم ہی یہی ہے، اگر چیز ہمارے پاس ہے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ چیز کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ بے شک، لیکن اگر ہم مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت۔ بالکل۔ جب ہم اس رخ سے اور اس انداز سے اس دعا کو پڑھیں گے، اور تب ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمانے کے امام نے
اس غیبت کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارے چاہنے والوں کو کیا کیا چاہیے بے شک اور پیسے چاہیے کتنی چاہیے، ایک چیز یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس دعا میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر دعا میں مل جائیں گی، مشترک ہیں، جیسے مغفرت، خدا کی بارگاہ میں استغفار. بے شک یہ اکثر وہ دعائیں ہیں کہ آپ کو یہ چیز بہرحال ملے گی. بے شک بہت سی دعاؤں میں آپ کو یہ ملے گا کہ بیماری سے شفا کے لیے یہ بھی ملے گا. اکثر دعاؤں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جس میں معصومین نے رزق کے بارے میں سوال کیا ہے، سلامتی کے بارے میں سوال کیا ہے. مگر یہ وہ دعا ہے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کہ اس میں نہ تو مغفرت کی بات ہے بے شک اور نہ تو معصوم نے اس میں رزق کی بات کی ہے، بلکہ امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنی زبان سے کچھ ایسی باتوں کا سوال کیا ہے اور دعا کیا ہے جو غالباً آج کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے اور مومنین کے لیے بہت ضروری چیز. بے شک جیسے پہلے ہی جملہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ. اب سبحان آپ غور فرمائیں کہ بغیر توفیق الہی کے، اب توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک قوت اور طاقت عطا ہوتی ہے سبحان اللہ جس کے ذریعے سے انسان نیکیاں کرتا ہے اور اپنے کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے. بے شک یہ ہے توفیق کا مفہوم سبحان کہ اللہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ گناہ نہیں کرتے ہیں اور اچھے کام انجام دیتے ہیں. اور جب تک انسان کو اللہ توفیق نہ دے تب تک انسان نہ اچھا کام کر سکتا ہے اور نہ تو اپنے کو اس کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے اور نہ گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے. اللہ مطلب پہلا جملہ امام نے کیا کہا؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. بے اے شک اللہ اب تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا کر. سبحان اللہ یعنی اس دنیا میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، توفیق کے لیے رکاوٹیں بہت سے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں. بے شک لہذا اب گویا کہ اس میں گناہ کی مغفرت اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. اور آج زمانے میں ہمیں توفیق کی بہت سخت ضرورت ہے بے شک بے شک کہ نیکیوں کرنے کے لیے بھی دیکھ ہو سکتا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نیکی کر رہے ہوں تو عادتاً کر رہے ہوں، بے شک اور اگر عادت ہے تو جیسے ہم 10 سال پہلے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی آج نماز پڑھیں گے. بالکل لیکن اگر ہم یقینی طور پر کچھ اس میں ہم پرواہ کریں گے، لحاظ کریں گے تو روز بروز ہماری نیکیوں میں اور ان کی کیفیت میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی. بے شک دوسری توفیق جو اس میں سوال کی گئی ہے وہ بعد المعصیہ. صرف نیکیوں سے، نیکیاں کرنے سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا بھی پڑے گا. جب تک اس کی توفیق نہ ملے تب تک نیکیاں ہمارے جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. جی اور اس کے بعد پھر تیسرا جملہ جو امام نے اس میں کہا ہے وصدق النیہ. آج نیت ہی کا پرابلم ہے پوری دنیا میں. ہاں نیکیاں تو کرتا ہے، اچھے کام تو کرتا ہے، مگر اس کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے. یعنی ظاہری طور پر تو ہوتا ہے مگر اس کی نیت جو ہوتی ہے دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ سچی نیت نہیں ہے اعمال خیر کے لیے. لہذا اس دعا کی جاتی ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اعفان الحرمہ. یہ بھی، اور تقریباً جتنے جملے ہیں سب ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اس زندگی کیسے گزارنا چاہیے. میں سارے جملوں کو چھوڑتے ہوئے میں خاص کر اپنے مومنین سے اور دو جملے کی گزارش کرنا ضرور چاہتا ہوں اس دعا کے ضمن میں جو اس میں جملہ آگے پڑھتا ہے وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ. اور اس کے بعد جملہ آتا ہے وَتَفَضَّلْ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ. سبحان اللہ. یہ بہت جملہ ہے.
کہ اور تو ہمیں ہمارے اوپر کرم کر، احسان کر، تفضل فضل کر، ان کے اوپر متعلمین جو طالبان علم ہے، اگر میں اور اس کو ذرا وسعت دے دوں کہ جو کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے، بے شک چاہے وہ علم ہو اور چاہے ہنر ہو، بے شک اگر وہ کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے آج زمانے میں، جو مفقود ہے، جو امام نے بنایا، بل جو دے، یعنی صحیح پیغام، بے شک مسلسل کوشش، بالکل ورغبہ، اور ساتھ ساتھ سیکھنے کا شوق بھی ہو۔ سبحان اللہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں حصول علم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ علم دین کے حاصل کرنے والے ہوں اور چاہے علم دنیا کے حاصل کرنے والے ہوں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر ہمیں علم حاصل ہو کر کے کامیاب ہونا ہے، ہمیں ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ایک طالب علم کے اندر ہر کے ہونا چاہیے، بے سب شک سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شوق ہو جائے۔ اگر کوشش ہو شوق نہ ہو تب بھی آدمی ناکام ہوتا ہے، بے اور شک اگر آپ کے اندر جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ساتھ کوئی پایا جائے تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب آدمی ہو جائے، لیکن اگر جب تک دونوں چیزیں ملی نہیں ہوں گی تب تک کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک تیسرا جملہ جو ہے وہ علی النساء بالحیاء والعفاء، سبحان حیا اللہ بھی ہو عفت بھی ہو۔ صرف یہ دو ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے آج کے زمانے کی عورتیں یا مسلمان عورت جب نقاب پہن لیتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اب مکمل پردے میں آ گئی، اب میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں۔ جی اگر اس نقاب کے ساتھ حیا ہے تب تو حقیقی پردہ ہے، بے شک لیکن حیا اگر نہیں ہے تو یقیناً اس کا نام پردہ نہیں ہے، یقیناً اور جب تک حیا نہیں ہوگی تب تک عفت و پاکیزگی نہیں پیدا ہو سکتی، لہذا پہلے حیا و شرم رہے تب اس کے بعد عفت و پاکیزگی اور پیدا ہو سکتی ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ بے شک بے شک جی قبلہ ایک سوال جو کافی مومنین ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اور ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام، یعنی اس دور میں جو زیارت کا جو تصور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس علماء کے واقعات بھی ہیں اور دوسری طرف کتاب بلکہ لکھی جا چکی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں زیارت کے اوپر۔ تو سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں کیا زیارت امام زمانہ علیہ السلام ممکن ہے یا نہیں؟ اس پر اگر آپ توضیح دے دیں تو۔ ہاں جی، سر یہ ایک اہم سوال ہے کہ اور سوچنے کے بعد بھی، چونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، جی امکان ہے یا امکان نہیں ہے، جی جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس کی وجہ وہ زمانے کے امام کی توقیع ہے، بے شک جس کو سادے زبان میں کہہ سکتے ہیں خط، اور چونکہ زمانے کے امام کے خطوط کا نام توقیع ہے، جی توقیع کہا جاتا ہے، واو قافیہ عین کہا جاتا ہے۔ جی جو آپ نے اپنے آخری دیکھا تھا اس آپ نے کہا کہ میرے شیعوں میں سے کچھ دن کے بعد کچھ لوگ میرے دیدار اور ملاقات کا دعویٰ کریں گے، جی اور اس کے بعد امام نے لکھا اگر کوئی دعویٰ کرے مجھ سے ملاقات اور دعوے کا تو وہ جھوٹا ہے، کب تک؟ جب تک کہ فیح آسمانی اور خروج سفیانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غالباً سوال کی بنیاد پہ وہ یہی جملہ ہے کہ امام نے اپنے نائب خاص کو لکھا کہ جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کوئی منع بھی نہیں کیا بلکہ جھوٹا کہا ہے، لہذا جو ہے وہ اب لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم ملاقات ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ ویسے آپ جانتے ہی ہیں جو ہے وہ جو بہت بڑے عالم تھے، یہاں مجھ کو یاد ہمارا کہ علامہ ہلی نے خود بھی جو ہے سوال کیا تھا خود زمانے کے امام ہی سے کہ اس زمانے میں ملاقات ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے، تو امام نے جواب دیا تھا علامہ ہلی کو کہ جو ہے وہ اب بھی کیا شک کی بات ہے، جبکہ جو ہے وہ تمہارا ہاتھ اس زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے۔
تو اگر یہ جو توقع یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وجہ یہ جو امام نے فرمایا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے میری نگاہ میں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ جو ہے وہ نائب خاص کا زمانہ تھا اور امام غیبت کبریٰ میں جانے والے تھے اور یہ آخری نائب تھے، بے شک لہذا جو ہے وہ اب امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جیسے ابھی تک نائبین خاص سے مجھ سے ملاقات ہوتی تھی اور دیدار ہوتا تھا، اب وہ سلسلہ ملاقات اور دیدار کے ختم ہو چکا. لہذا اب اگر کوئی اس طرح سے دعویٰ کرے کہ میں نائب خاص ہوں، مجھے امام نے نائب بنایا ہے، نیابت دی ہے اور میں امام سے ملاقات کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. ایک تو یہ سبب. دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جب یہ ہو سکتا ہے کہ امام نے جو کہا ہو تاکہ کوئی اس سے سوء استفادہ نہ کر سکے. جی اس طرح کے زمانے میں بہت سے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے، اپنے کو مومن بنانے کے لیے، لوگوں کے دل میں مذہبی لحاظ سے محبت ڈالنے کے لیے، بھائی یہ بہت مذہبی آدمی ہے، بہت دیندار آدمی ہے، بہترین متقی ہے، اگر متقی نہ ہوتا تو امام سے ملاقات کیسے ہوتی، تو شاید لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے. لہذا امام نے جو ہے وہ یہ مانا کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اسی لیے عام طور سے جہاں جہاں بھی دیدار امام کے بارے میں ملتا، جو کتابوں میں ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں کے واقعات ایسے ہیں اور الگ الگ طرح جی شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ مسئلہ بنا. انہوں نے اس جی پر ظاہر جی بسم نہیں اللہ ہو پایا. بسم اللہ. امام ظاہر نہیں کیا. لہذا مقدس نے کیا کہا تھا کہ جب اپنے شاگرد سے جب تک میں زندہ ہوں کیا کرو کہ تب تک تم کسی سے بیان نہیں کرو گے. دور حاضر میں بھی جو واقعات آئے ہیں وہاں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ کوئی جانتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کو جانا. میں نے کئی واقعات جو ہے وہ فارسی میں ممبروں سے سنے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا کہ بھئی دو واسطے سے مجھ سے خود انہوں نے نقل کیا مگر میں نام ظاہر نہیں کر سکتا. وہ بھی اس کی اہمیت سے بہرحال مصلحت ہے، امام کی اللہ کی مصلحت ہے، یہ ظاہر نہیں ہوا. لہذا یہ کہنا کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، دیدار نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہے. یقیناً ملاقات ہو سکتی ہے، دیدار ہو سکتا ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے اور ہم ویسے بن جائیں جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے، تو یقیناً ملاقات ہو سکتی ہے. جی بسم اللہ. جی تو ہے نا؟ ہاں جی بالکل آواز صحیح آ رہی ہے. ایک تھوڑی سی لہجے کے لیے جو ہے وہ نیٹ کٹ گیا تھا، لیکن ابھی بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے. ایک سوال مولانا صاحب اور ہے کہ جیسے، اور یہ سوال کافی دفعہ میں ایک دو علماء سے پوچھ بھی چکا ہوں اور اس کے، لیکن پھر بھی چونکہ سوال اتنا مہم ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں جیسے کہ بات ہوتی ہے حقوق کی، حقوق ہمسایہ کے حقوق ہوتے ہیں، بیٹے کے باپ پہ حقوق ہوتے ہیں، باپ کے بیٹے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر حقوق. تو حقوق کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو سوال اگر میں اس طریقے سے کروں کہ حقوق امام زمانہ علیہ السلام کیا ہیں اس دور میں، اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. بہرحال یہ تو جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جن جن چیزوں کا انسان سے رابطہ ہے، جیسے عبد اور معبود کا رابطہ، امام اور معموم کا رابطہ، تو جس سے انسان جڑا ہوا ہے اللہ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ حقوق رکھے ہیں. اب چونکہ وہ ہمارے زمانے کا امام ہے، ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں، لہذا بہرحال اس کے بھی بہت سے حقوق ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اور یقیناً ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی کریں. اب جیسے اس میں سے ایک چیز ہے، ہم جس کو کہتے ہیں سہم امام یعنی خمس ہے،
یہ بھی امام کا حق ہے، بے کسی شک اور کا حق نہیں ہے۔ بے شک ہم کو یہ امام کا حق لحاظ سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو امام کی نگاہ میں کہ نہیں، ہم جہاں پر اپنی ساری چیزیں آپ کے لیے قربان کر سکتے ہیں بے شک تو ہم مال بھی آپ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک اور اس کے ساتھ ساتھ امام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہم بنے جیسا امام چاہتے، بے شک اور صرف اپنے سے نہیں بلکہ اپنے خاندان، اپنا معاشرہ، اپنی اولاد، اپنے گھر والے جتنے لوگ ہیں ہم سب کی جو ہے وہ اصلاح کریں، تزکیہ نفس کریں، تاکہ ہم امام کے حق کو ادا کر سکیں۔ بے شک اور جب تک ہمارے اندر تزکیہ نہیں ہوگی تب تک ہم حق کے امام کو ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ ساری چیزیں انتظار کرنا، امام کا ذکر کرنا، اب ذکر لفظ آ گیا تو دو جملہ ہے اس کے بارے میں بسم دیکھیے، اللہ جو ہے وہ ذکر کرنا اور ہے اور یاد رکھنا اور ہے۔ بے اردو شک زبان میں یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور اور ہے۔ ہے بے شک یاد کرنا جو ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے ختم ہو جائے گا۔ جی میں اور آپ امام کو یاد رکھنا ہے، یعنی ہمیشہ بے شک اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر عالم میں ہم اپنے امام کو اگر یاد رکھیں گے تو یاد بھی کرتے رہیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ دو حق عام طور سے بیان ہوتا بھی ہے، چند جملے وہ بھی جو ہے وہ آپ بتا دو اپنے تمام جو ہے وہ محبان حیدر کرار جماعت کے چاہنے والے کو جو سن رہے ہیں، وہ ہے معرفت۔ بے شک کہ امام کی سب سے پہلی منزل پر معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ بے شک کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ ہم انہیں اپنا امام مانتے مانتے ہیں، ہیں اور قیامت کے دن ہم کو اسی امام کے ساتھ جانا ہے۔ بے شک یوم ندعو کل اناس بامامہم، بے شک ہر سبحان امام، اللہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لہذا جب ہم کو امام کے ساتھ جانا ہے، جب ہم امام کو پہچانتے ہی نہیں تو آخر دنیا میں ان کے پیچھے جائیں گے کیسے؟ لہذا ہماری ضروری ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بے اور شک اس کے بعد پھر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی گئے ہیں بے شک کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام، دیکھے پیغمبر نے کہا اور یہ امام کو نہیں پہچان بلکہ کیا کہا، اپنے زمانے کے امام کو سبحان اللہ بے شک پہچاننا لازم اور ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر امام کو آدمی بھی پہچانتا ہو، جیسا کہ آج ہمارے جو ہے مومن کرام کی زیادہ معرفت جو ہے مولا علی کے سلسلے میں اور مولا حسین کے سلسلے میں، بے شک اتنی معرفت مومن کے دلوں میں زمانے کی امام کی نہیں ہے۔ بے شک ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم ہر امام کو پہچانتے ہیں ویسے ہی ہم آپ جو ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اس امام کے ساتھ قیامت میں محشور ہونا ہے۔ بے شک اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا، اعرف امام کا، کہ تم اپنے امام کو پہچان لو، بے شک تم اپنے امام کو پہچان لو۔ فَإِنَّكَ عَرَفْتَ، پس جب تم نے اپنے امام کو پہچان لیا، تقدم هذا الامر او تاخر، سبحان اللہ تم نے امام کو پہچان لیا۔ اب یہ آخری جملہ وضاحت کر رہا ہے زمانے کے امام کے سلسلے میں۔ بسم اللہ پہلا جملہ تو ہر امام کے بارے میں ہے، ہاں، لیکن جو آخری جملہ وہ یہ ہے کہ تقدم هذا الامر او تاخر، تم اپنے امام کو پہچان لو، اور جب تم نے اپنے امام کو پہچان لیا، اب چاہے یہ امر یا امر ظہور اور چاہے پہلے ہو اور چاہے بعد میں ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا تمہارے لیے نہیں ہے۔ لہذا امام کی معرفت حاصل کرو، جتنا زیادہ ہم امام کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہم امام سے قریب تر ہوتے جائیں گے، بے شک ہم امام سے رابط رکھیں گے، ہمارا رشتہ امام سے جڑا ہوا ہوگا۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو کبھی ہم اپنے رشتے کو امام سے استوار نہیں کر سکتے۔ سبحان لہذا حال میں
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور اس کے ساتھ امام رابطے میں رہیں اور امام کی مدد کرنے کے لیے ہم آپ تیار ہیں۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ۔ ایک سوال جو اور ہے، اور یہ سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ضروری سوالات میں سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اور چونکہ دور کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء جیسے کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کو سفینہ نوح سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہے، جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب دل چاہتا ہے کہ ہم سب لشکر امام میں جو ہے وہ رہیں، چونکہ اس کے خلاف آدمی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ عذاب الہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی توضیح دے دیں۔ تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ 4 منٹ کا ٹائم موجود ہے، تو بسم اللہ کیجیے۔ جیسا میں ٹھیک جی نصرت امام تو بہرحال ہر مومن کی تمنا ہے، جی بے شک اور سب کے دل میں یہ خواہش موزن ہے کہ ہم امام کی مدد کریں، بے شک بے شک۔ اور عقیدے میں ہمارے اور آپ کی مدد کرنے کا ہے، اور اگر حقیقت میں سچی محبت ہے جی تو بہرحال ہم آپ مدد امام کی کریں گے۔ بے شک مگر امام کی مدد دو طرح سے ہے، ایک مدد وہ ہے جو قبل ظہور ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو بعد ظہور۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ہم یہاں دیکھیں گے ظہور کے پہلے ہمیں اور آپ کو امام کی کیسے مدد کرنا چاہیے۔ بے شک مدد کے بہت سے طریقے ہیں جو ہمیں اور آپ کو امام کی مدد کرنا ہے۔ سب سے پہلے مدد یہ ہوگی کہ ہم امام کے جو ہے سب سے پہلے امام ظاہراً انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے جو کہ بہرحال ہوتا رہتا ہے، اور یہ چونکہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ ایسی چیز ہے کہ کبھی ان کا سپیڈ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اور کبھی سلو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو جناب مولانا اشفاق حسین صاحب نے خوبصورت طریقے سے جوابات دیے، اور یہی ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہی ہے کہ ہم اعتقادات اور سوالات کے جوابات ہمیشہ علماء سے ہی ہمیں لینے چاہیے، چونکہ علماء کی رائے جو ہے وہ مستند رائے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر مولانا ہمارے پاس ٹائم جو موجود ہے ابھی بھی تقریباً 4-5 منٹ کا ٹائم ہے، تو اگر مولانا اشفاق حسین صاحب سے دوبارہ رابطہ ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں جو ٹائم ہے ہمارا۔ یہ نقطہ جو ہے جو دعا کا ہم پہلے پروگرام کے ابتدا میں جو کہہ رہے تھے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ خدا نے گویا کہ یہ ایک وسیلہ بنا دیا ہے، اللہ نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے مومن کے لیے، اور مومن جو ہے اس وسیلے کے ذریعے سے جی دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تقریباً 3 منٹ باقی ہے مولانا اشفاق حسین صاحب۔ جی قبلہ، سوال کو میں دوہرا لوں یا آپ ادامہ دے رہے ہیں؟ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ عام طور سے جو ہمیں آپ کو امام سے رشتہ جڑے رہنا ہے۔ دیکھیے مدد کا ہمارے اندر مختصر کہ اتنا شوق پیدا ہو جائے، اتنا شوق پیدا ہو جائے جب امام ظاہر کریں اور آپ کا ظہور ہو تو ہم فوراً ان کی کسی بھی عالم میں ہو
ہم فوراً مدد جو ہے وہ امام کی کریں، پہنچ جائیں امام تک۔ بے شک۔ ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ میرے علم میں آیا کہ ابھی مصائب کے جملے، لیکن بہرحال اس میں ایک بات ہے کہ جعفر جن جو مولا حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں گئے بے شک۔ اور آپ کے کان میں جو حلم ناصرین کی آواز آئی تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی شادی ہو رہی تھی۔ جی آپ غور فرمائیں بسم اللہ۔ کہ اس وقت شادی ہو رہی تھی جناب جعفر جن کی، جی پر جیسے ہی امام کی آواز ان کے کان میں آئی حل من ناصر ینصرنا، وہ فوراً ان کو پتا چلا تو وہ فوراً وہاں سے جو ہے وہ شادی کو چھوڑ کر کے اللہ نکل پڑے، کہاں کے لیے؟ امام کی نصرت کرنے کے لیے۔ اللہ اگر ہم امام کے واقع نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش ہے، تو ہمیں آمادہ اور تیار رہنا پڑے گا بے شک۔ کہ جیسے ہی امام نصرت کے لیے ہمیں اور آپ کو بلائیں، ہم سب کچھ، اولاد کی محبت ہو، گھر والوں کی محبت ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتوں ہو، ہم سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی پوری قوت کے ساتھ امام کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائیں، جیسے جعفر جن نے اس نازک موقع کو چھوڑ کر کے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اور بہرحال اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ کربلا میں مولا حسین نے کہا، آواز دی حل من ناصرین، کہا امام نے، مولا حسین نے کہا، مگر مشکل آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو امام نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا مددگار ہر ایک نہیں بن سکتا، بے شک ایسی کہ جو چاہے نہیں، امام کا مددگار اسی وقت ہی بن سکتا ہے کہ جب انسان کے دل میں امام کی معرفت بھی ہو اور شوق بھی ہو، جذبہ بھی ہو، تیاری بھی ہو، اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تب انسان امام کی مدد کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نصرت امام کے لیے ایک جو بہت اہم چیز ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہر حال میں امام سے جڑا ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ ایسے جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، بے شک جناب مقداد شہدائے کربلا، بے شک۔ انہوں نے کسی عالم میں بھی مولا علی کا رشتہ اپنے رشتے سے الگ نہیں کیا بلکہ جوڑے رکھا۔ کس ماحول میں مولا علی رشتہ جوڑے رکھا انہوں نے؟ اتنا سخت ماحول تھا، مسائل کا جملہ ہے لیکن اتنا سخت تھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ حسن، میں نے سنا یہ ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہم تاریخ میں جانتے ہیں ایسا وقت جب مولا کائنات کے ساتھ یہ سلوک تھا، بے شک۔ جناب سلمان، جناب ابو ذر اور دوسرے صحابی جو مولا کائنات کے تھے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ کوئی جانتا نہیں ہے، مگر انہوں نے سب کچھ کاہے کے لیے برداشت کیا؟ تاکہ ہمارا رشتہ امام سے جڑا رہے۔ نصرت امام کے لیے ہمیں ہر حال میں تیار رہنا چاہیے کہ رشتہ ہمارا امام سے جڑا رہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی رشتہ ہمارا ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم ویسے بنے جیسے ہمارا امام چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہماری کچھ بھی ہمارے عمل سے ایسا نہ ہو جس سے لوگ ہمارے امام سے متنفر ہو جائیں۔ جیسے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ بہترین نصرت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں کہ دیکھنے والے خود یہ کہیں کہ یہ معصوم اور امام سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ امام سے بدل ہو جائیں۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی اچھے طریقے سے مخلصانہ جواب، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور مولا آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو جس طریقے سے مولانا صاحب نے جو گفتگو فرمائی کہ ہر شخص امام کے
امام کے نصرت کے لائق نہیں ہوتا. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس حد تک اپنے آپ کو پہنچائے کہ ہم نصرت امام زمان علیہ السلام میں شمولیت اختیار کر سکے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.